अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बज़्म सुख़न बरतानिया के ज़ेर एहतमाम आज हमने एक महफ़िल सजाई है, जिसका उन्वान है इस्तक़बाल रमज़ान। रमज़ान का महीना हम सब जानते हैं कि बहुत करीब है, बिल्कुल राउंड द कॉर्नर जिसको कहते हैं हम यहाँ पे, वो मौजूद है। तो हमारी कोशिश हमेशा हर साल ये होती है कि जब रमज़ान करीम आए, तो रमज़ान का महीना आए, तो हम एक ऐसी महफ़िल सजाएँ, एक ऐसी बात करें, एक ऐसी गुफ्तगू करें जब रमज़ान के मकासद जो रमज़ान के मकासद हैं वो हमारे पेश नज़र रहने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि रमज़ान हमसे क्या कहता है और रमज़ान की दावत क्या है। इसी सिलसिले की हमने एक कड़ी हर साल सजाते हैं, कोशिश होती है हमारी कि लोग इसमें सीखें, कुछ ना कुछ बात करें। हम हर साल कोशिश करते हैं कि मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब जो बहुत नामी-गिरामी शख्सियत है, सारी दुनिया में जानते हैं लोग उनको दीन के हवाले से, उनके प्रोग्राम्स हैं, उनकी तालीमात हैं, फ़लस्तीन के जो उनके सफ़र है और दुनिया भर में जो इस्लामी सफ़र होते हैं, उसके हवाले से दुनिया भर में लोगों तक अपना पैगाम भी पहुँचाते हैं, दीन का पैगाम भी पहुँचाते हैं। इनके साथ क्योंकि मेरा एक ऐसा ताल्लुक़ है कि मैं हर साल रमज़ान का महीना मुफ्ती अब्दुल वहाब के साथ बहुत अच्छी तरह मेरा गुज़रता है। तो अब इस साल हम क्या करें, एक ऐसी वबा ने हम सबको अपने-अपने घरों में कैद कर दिया, एक ऐसी वबा ने हम सबको घेर लिया कि हमारे पास सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं था कि हम इसी को ज़रिया बनाएँ, इसी को अपना एक मकसद बनाएँ और इसी के ज़रिए बात करें। तो जब मैंने मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब से बात की और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप हर साल रमज़ान से पहले मेरे घर भी तशरीफ़ लाते हैं या हम टीवी पे प्रोग्राम करते हैं या मुख्तलिफ मसाजिद में प्रोग्राम करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपसे गुफ्तगू कर सकें और आपसे बात कर सकें और आपसे कुछ राह अमल ले सकें। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है और हम यही चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो और आपको हम इस पे लेके चले सारी चीज़ें, हम उस पे बातचीत करें। अब आज हमने जब ये महफ़िल सजाने की कोशिश की तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ मसाइल हैं जो होते रहते हैं वीडियो के हवाले से और इस पे इंटरनेट पे जो मसाइल होते हैं। मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं लेकिन शायद कुछ वीडियो का मसला है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब आ गए हैं हमारे दरमियान। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुहेल भाई खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह और का घर में शुक्र है, सब अल्लाह आप का शुक्र खैरियत है। से हैं? आपके सारे दोस्त अहबाब बज़्म सुख़न के खैरियत से हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक है। मुफ्ती साहब असल में हुआ ये कि एक तो सबसे पहले आप अपनी खैर-खैरियत से आगाह कीजिएगा क्योंकि आपसे आखिरी मुलाकात 17 मार्च को ग़ालिबन स्टूडियो में हुई थी इस्लाम चैनल के और उसके बाद जी। आप भी घर पे और मैं भी घर पे। तो कैसी तबीयत वग़ैरह कैसी है? कैसा रहा आपका अच्छा, ये? सबसे पहले तो सुहेल भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व एहसान है कि मैं अब काफ़ी ठीक हूँ, सेहतमंद हो चुका हूँ और एक पूरे एक प्रोसेस से गुज़रा और पूरी दुनिया जी, गुज़र रही है। देखें, ये जो कोविड-19 है, ये जी, ग्लोबल पैंडेमिक के अंदर 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं जी। और एक वो लोग हैं जो इसका शिकार तो नहीं हुए लेकिन इससे मुतासिर ज़रूर हुए हैं, चाहे वो अपने घरों में हैं या अपने मुल्कों में, शहरों में। तो मैं डायरेक्टली क्योंकि इससे मुतासिर हुआ था जी, और अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से अल्लाह ताला ने सेहत अता फ़रमाई और एक नए जज़्बे के साथ और एक नए जोश और वलवले के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आगे और ज़्यादा काम अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। करेंगे, जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई थी उनको इंशाअल्लाह दूर करेंगे और इंशाअल्लाह आगे आप हज़रात के साथ मिलके और काफ़ी प्लान किए हैं जो हमने इंशाअल्लाह करना है। तो बिल्कुल, एक तो सुहेल भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ किया और इस वक़्त यकीनी तौर पर रमज़ान की आमद है और इस हवाले से गुफ्तगू ज़रूरी है जो होनी चाहिए जी, और इस दफ़ा का रमज़ान थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा, वो इस एतबार से कि मैं शायद मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी हम दोनों की ऐज आगे-पीछे ही है, मैं जी, आपसे थोड़ा-सा बड़ा हूँगा। लेकिन हमारी ज़िंदगियों में तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा जब से होश संभाला कि हुँ, रमज़ान हो और मस्जिद ना हो। यानी जी, रमज़ान और मस्जिद तो लाज़िम मलज़ूम है ना, एक हुँ, मुसलमान का रमज़ान बगैर मस्जिद के तो हो ही नहीं सकता। तो ये पहली दफ़ा यहाँ यूरोप में है। जी, जो पाकिस्तान है वहाँ तो थोड़े-से हालात कहते हैं कि बेहतर हो गए, मस्जिदें खुल खुल गई हैं। हुँ, लेकिन यूरोप के अंदर अभी तक ऐसी कोई सूरत-हाल नहीं है, ख़ास तौर पे लंदन में और कहा जा रहा है कि 20
रमजान तक तकरीबन जो है मस्जिदें बंद रहेंगी। वो बाकी आखिरी अशरे का तो हमें नहीं पता कि आखिरी अशरे के अंदर क्या सूरत हाल होती है। तो इस हवाले से रमजान जो है ज्यादातर हमारा जो गुजरेगा वो घरों के अंदर गुजरेगा। तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा हमें इस रमजान की तैयारियां डिफरेंट अंदाज से करनी होंगी और रमजान को जो गुजारना है वो एक अलग अंदाज से गुजारना होगा। तो दो बातें अर्ज कर देता हूँ। पहली बात यह है कि हर मुसलमान माशाअल्लाह रमजान का इंतजार करता है पूरे साल, और अल्लाह ताला भी जन्नत को आरास्ता और मुज़य्यन करते हैं पूरे साल रमजान के लिए, तो रमजान के रोजेदारों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी पूरा साल रमजान का इंतजार करते हैं, और रमजान जब आता है तो अपनी रहमतों के साथ आता है, अपनी बरकतों के साथ आता है। इज़ा दखला रमजान फुतियत अब्वाबुस समा, कि जब रमजान दाखिल होता है तो अल्लाह ताला आसमानों के दरवाजों को खोल देते हैं। फुतियत अब्वाबुल जन्ना, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं। फुतियत अब्वाबुर रहमा, अल्लाह ताला रहमत के दरवाजों को खोल देते हैं। तो ये जो हर तरफ लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन तो शायद बरकरार रहे, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के, जन्नत के, बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह ताला वो खोल देगा। हाँ, एक जो हमारा अज़ली दुश्मन है वसुलसलत शयातीन, कि ये जो शयातीन है इनका भी लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि भाई रमजान मुबारक के अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला शयातीन को कैद कर देते हैं कि इस उम्मत के रोजेदारों के रोजों को खराब ना करें। तो इस हवाले से तो एक अच्छी खबर ये है कि आसमानों के, बरकतों के, रहमतों के, जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो अब ये मैंने और आपने मेहनत करनी है कि भाई इन बरकतों को, रहमतों को हम समेटें। तो बाकी इस हवाले से कि ज्यादातर वक्त हमारा क्योंकि घर के अंदर गुजरेगा, तो इस हवाले से हमें कुछ थोड़ी सी अपनी रूटीन को बनाना होगा। क्योंकि इंसान, देखिए मैं भी कमजोर हूँ, आप भी कमजोर हैं सुहेल भाई। हम जब माहौल में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो एक माहौल होता है मस्जिद का, वहाँ एक तरावी का माहौल होता है, इफ्तारी का माहौल होता है, सहरी का, नमाजों का। तो इंसान माहौल से मुतासिर होता है, और मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ पे अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो आदमी का ज्यादा तवज्जो और ध्यान जो है वो अल्लाह की तरफ लगा रहता है। लेकिन घर के अंदर क्योंकि घर का एक माहौल डिफरेंट होता है, और घर में बच्चे हैं, फैमिलीज है, फिर काफी चीजें होती हैं, तो उस तरह से आप यकसू नहीं हो सकते, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो इतनी नहीं होती, फोकस नहीं होती। तो अब हमें ये चैलेंज आया कि हमने अपने घरों के अंदर रमजान के एक माहौल को कायम करना होगा, एक मस्जिद का एक माहौल बनाना होगा। तो उस हवाले से अब ये चैलेंजेस हैं, आपको भी होंगे, मुझे भी होंगे, हम सबको होंगे, कि अगर हम घर में नमाजों का टाइम मुकर्रर कर लें कि भाई फजर इतने बजे होगी तो फजर इतने बजे ही पढ़ेंगे, जोहर अगर 2 बजे पढ़नी है तो जोहर 2 बजे पढ़ेंगे, अगर असर 6 बजे पढ़नी है तो असर 6 बजे पढ़ेंगे, इफ्तार के वक्त फिर जमात और इशा, और फिर तरावी जो है उसके अंदर कुरान पढ़ना जो है वो तो सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन कुरान का खत्म करना, लेकिन तरावी पढ़ना क्योंकि वाजिब है, तो वो जितनी, जैसे आपको जो सूरतें आती हैं, आप वो सूरतें पढ़ के तरावी जो है वो घर के अंदर जमात से तमाम करें। तो लिहाजा सहरी का एहतमाम, इफ्तारी का, और इज्तिमाई तौर पर बैठकर कुरान की तिलावत भी हो, ताकि आप भी पढ़े। कोई एक शेड्यूल बनाना होगा जिसमें आप हम सबको मिलकर रमजान की बरकत को समेटना होगा। असल तो बात ये है, देखें अगर मस्जिदें खुली हुई हों, सब चीजें खुली हुई हों, एक शख्स बैतुल्लाह में हो, मस्जिद नबी में हो, मस्जिद अक्सा में हो, लेकिन वो रोजा ना रख रहा हो, नमाज ना पढ़ रहा हो, और वो इबादत ना कर रहा हो, तो वो भी वहां भी महरूम है। और एक शख्स जो है वो अपने घर में है, और वो घर के अंदर रोजा रख रहा है, नमाज की पाबंदी कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, गुनाहों से अपने आप को बचा रहा है, और चुगलखोरी से, गीबत से, हर चीज से अपने आप को बचा रहा है, तो वो सारी बरकत रमजान की समेट रहा है। तो लिहाजा इस हवाले से तो जो है वो मुसलमान के लिए कोई ऐसा, मुसलमान के लिए इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। इंशाल्लाह ये रमजान भी हमारा भरपूर गुजरेगा और बरकतों के साथ गुजरेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो सब बहुत से लोगों से, क्योंकि हमारी बात हो रही थी सुबह से और मुख्तलिफ हवालों से इस प्रोग्राम में बहुत से लोग बहुत से सवालात करना चाह रहे थे, तो मैं एक तो दरख्वास्त तमाम अहबाब से जो सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं,
بہت سے لوگ زوم پہ بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہیں, بہت سے لوگ فیس بک پہ ایڈ ہیں, کہ آپ سوالات ضرور کر سکتے ہیں, لیکن آپ وہ سوالات کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے جو یہاں کا طریقہ ہے, اور اس کے بعد ہم آپ کو الاؤ کریں گے. تو آپ کوشچن براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا سوال نہ پوچھا جائے جو کسی مسلک کی سوال ہو یا کوئی ایسا سوال ہو, اختلافی سوال ہو. ہم یہاں بیٹھے ہیں کچھ باتیں کرنے کے لیے, اور مفتی صاحب اور میرے درمیان ہمیشہ بہت اچھے انداز میں گفتگو ہوتی ہے. مفتی صاحب, آپ نے ابھی ایک تذکرہ کیا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تو بند نہیں ہے, شیطان تو یقیناً بند ہوگا اس رمضان کے مہینے میں, لیکن ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ اس جو ہم کوارنٹائن کا جو پیریڈ گزرا 15-18-20 دن, ہم لندن میں تقریباً 3 ہفتوں سے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں, ہم میں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل انوکھا رمضان ہوگا؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اس قسم کے کوئی رمضان نہیں دیکھے جس میں ہم اس طرح گھر, بلکہ رمضان میں تو جو مسجد نہیں جاتا تھا وہ بھی مسجد جاتا تھا, جی گھروں سے بالکل. نکلتا تھا, وہ بھی عبادت کی طرف بڑھتا تھا. تو اس وقت مسلمان کا دل تو بے چین ہے, وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح وہ اپنی خدمات جو کرتا تھا رمضان میں, افطاریاں ہو رہی ہیں, سحریاں ہو رہی ہیں, جانا آنا ہو رہا ہے, تراویاں ہو رہی ہیں, دل تو مارنا پڑے گا. لیکن آپ کو ہمیں ایک ایسا نسخہ بھی ترتیب دیجیے, جیسے آپ نے کہا کہ شیڈول بنا کے لے کے چلیں گے, کہ ہم سب کچھ نہ کچھ وہ کمیاں پوری کر سکیں. اچھا دیکھیں سہیل بھائی, جی رمضان مبارک کا مہینہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں رمضان میں. ایک, رمضان مبارک کے روزے رکھنا. جی روزہ بہت اہم ہے کہ اس روزے کو ہم خراب نہ ہونے دیں, اور روزہ جی خراب ہوتا ہے مطلب یدا قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجۃ ان یدا طعام و شرابا. اللہ کے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے, روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, گناہ نہ کرنا چھوڑے, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری بھوکا پیاسا رہنے کی. تو ایک چیز تو بڑی اہم ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, جی چاہے ہم گھروں میں ہوں یا گھروں سے باہر ہوں, روزہ تو ہم نے رکھنا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو بہت اہم ہوتی ہے رمضان کے اندر, جو رمضان کی خصوصیت ہے, وہ جی نزول قرآن کے اعتبار سے ہے. اور قرآن کا مہینہ, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی, جس میں قرآن نازل ہوا. تو جی اس حوالے سے کہ ہم ایک تو یہ اس رمضان کے اندر یہ طے کر لیں کہ بھئی ہم روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. اگر روزانہ آپ ایک پارے کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں, اور تو انشاءاللہ پورے مہینے میں آپ کا قرآن بھی ختم ہو جائے گا اور آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں گے, تو آپ کے صحیح. پاس تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوگا. تو صحیح. میری تو سارے جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ رمضان اور قرآن اس کی ایک بڑی خاص نسبت ہے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد, آتا ہے کہ قرآن اور روزہ اپنے بندے کی جو اس کی تلاوت کرتا ہے, جو روزہ رکھتا ہے, اس کی شفاعت کریں گے. تو روزہ صحیح. اور قرآن بڑا ایک اہم ان کا ایک آپس میں تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ بھئی اس مہینے میں کم سے کم اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ بھئی ہم نے پورے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور ترجمہ بھی اس کا پڑھنا ہے, تاکہ ہمیں صحیح. پتا ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب, یہ تو آپ نے ایک ہمیں رمضان کے حوالے سے بات کی. ایک ہم بہت زیادہ ہمارے یہاں رمضان میں ایک چیز بڑھتی ہے, اور ظاہر زکوٰۃ کا ایک عنصر آتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کریں بہت زیادہ رمضانوں میں کرنے کا, کیونکہ اجر بھی بڑھ جاتا ہے اس میں. یہاں یہ امر مانے اس وقت ہے کہ ہم کیا کریں, کیونکہ ہمارے پاس گھر سے نکلنے کا ہی آپشن نہیں. ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی, ہم سلاؤ میں کوئی ایک صاحب ہیں, وہ پریشان تھے, مسائل کا اپنا تذکرہ کر رہے تھے, تو ہم نے کوشش کری کیسے جائیں, تو ہم پریشان ہوتے کیسے اس کا حل نکالیں. تو ایک تو ظاہر روزے ہم رکھ لیں گے, عبادات تو کر لیں گے, لیکن جو ہم ایک عمل جاری رکھتے تھے عموماً صدقہ خیرات کا, کہ وہ ہم جاتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, افطار کراتے تھے, مساجد میں کرتے تھے, اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اچھا دیکھیں, زکوٰۃ اور صدقات کے لیے تو آپ اپنے کسی دوست کو, کسی عزیز کو وکیل بنا سکتے ہیں اچھا. کہ وہ آپ کا بحیثیت وکیل بننے کے جو زکوٰۃ اور صدقات آپ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, اور کسی اچھی آرگنائزیشن کو بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور تو وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا بڑا کوئی چیلنج نہیں ہوگا کہ آپ خود سے اپنے ہاتھوں سے تو مشکل ہوگا, لیکن اگر آپ کے کوئی عزیز و قارب دوست احباب ہیں ان کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں. باقی رہ گیا کہ افطار, روزے دار کو افطار کرانے کا جو ثواب ہے, اور جی یقینی طور پر اس کا سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, تو وہ آپ اگر اپنے محلے کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کے کوئی پڑوس کے اندر جو آپ کے مسلمان دوست احباب ہیں, پڑوسی ہیں, تو آپ جی ان کو افطار کرائیں, انشاءاللہ وہ ثواب بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب انسان تہیہ کر لیتا ہے کسی
برکت کو حاصل کرنے کا، کسی ثواب کو حاصل کرنے کا، تو اس کے لیے وہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، اور یقینی طور پہ وہ خود بھی سوچتا ہے. تو بہت سارے ایسے ذرائع ہیں ہمارے پاس کہ جس سے جی ہم اگر چلے یہاں پہ نہیں تو غریب ممالک کے اندر ہم افطار کا انتظام کروا سکتے ہیں. تو وہ تو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح اس سال بھی کریں گے، تو وہ جی بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. بہت اچھی بات کی مفتی صاحب آپ نے. مفتی صاحب ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مومن کے اوپر مسائل اور مصائب اور پریشانیاں یہ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پہ اس کو ڈالتا ہے، اور یہ ہوتی ہیں. اس وقت جس آزمائش اور امتحان سے صرف امت مسلمہ ہی نہیں پوری انسانیت گزر رہی ہے، تو یہ ہمیں کیا میسج کیا دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اسے عذاب کہا، کچھ نے کہا آزمائش، کچھ نے کہا کہ یہ صبر کرنے کا مقام ہے، اس میں صبر سنبھل کے چلنا چاہیے. آپ اچھا کا کیا نقطہ نظر ہے سر؟ اچھا دیکھیں سہیل بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی ہم سے جو مطالبہ کرتے ہیں خیر کا، اچھائی کا، بھلائی کا، یہ تو اللہ کا ہم سے ہر وقت مطالبہ ہے، اور جی اللہ تعالیٰ کرتے بھی ہیں، اور اللہ چاہتے بھی یہی ہیں ہم سے کہ بھئی ہم جو ہے اچھے اعمال کریں، اپنی جی زندگی کو اچھا گزاریں. پہلی ہاں بات. دوسرا، جو آپ نے اس وقت یہ جو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر، جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہوگی گلوبلی، یہ پینڈیمک جو ہے وہ گلوبلی ہے، یہ کسی جی علاقے کا نہیں بالکل ہے. بالکل. مطلب اس میں اگر نیو یارک کے لوگ شامل ہیں تو لندن کے بھی ہیں، کراچی کے بھی ہیں، دہلی کے بھی ہیں، مکہ اور مدینہ کے بھی ہیں، مسجد اقصیٰ کے بھی ہیں. تو لہذا جی ایسا تو ہے نہیں کہ یہ کسی ایک علاقے کے ساتھ تو خاص نہیں ہے. ہوں، باقی رہ گئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے صاف گزارش کروں جی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں تمام جو طاقتور قوتیں ہیں اور ان سب کو جھنجھوڑا ہے. اور ہوں، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور صحیح. بلکہ تمام کی تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عنایت کیا ہے کہ ہوں، وہ رجوع کریں صحیح. اور وہ لوٹ آئیں، توبہ کریں. اچھا اب غیر مسلموں کو کیا؟ دیکھیں جو دنیا کی بڑی قوتیں ہیں، آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو قوتیں، جو طاقتور حکمران قوتیں ہیں، کہ ان کو یہ اس طرف توجہ دینی ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہوں گی، ہوں، آگے انہوں نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے. یہ بڑے بڑے دیکھیں ہم لوگ اس سے پہلے ہماری ترجیحات کیا تھیں جو طاقتور قوتیں تھیں کہ بھئی وہ چاند پہ پہنچنا چاہ رہے تھے، وہ دنیا تو فتح کر لی تھی، وہ کہتے تھے اب آسمانوں کو، برجوں کو، سیاروں کو بھی فتح کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ بھئی کہاں پہ کچھ اثرات ہیں زندگی کے. اور ان کی ترجیحات کیا تھی کہ پوری دنیا پہ کنٹرول کرنا ہے، ملکوں پہ کنٹرول کرنا ہے، پیٹرول پہ کنٹرول کرنا ہے، جی گیس پہ کنٹرول کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور نئی ترجیح میں شامل نہیں تھا تو انسان نہیں تھا، اور انسان کی صحت نہیں تھی. میں آپ کو یہ بات بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج امریکہ کے اندر جو ہزاروں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، جی وہ ان کے لواحقین اور لوگ اس بات پر مجبور ہو چکے کہ ہماری جو حکومتیں تھیں ان کی ترجیح میں انسانی صحت کہیں پہ بھی نہیں تھی. اور بالکل بالکل یہ صحیح جو کہا. اس وقت یو کے کے اندر بھی، دیکھیں جی یو کے اندر بھی ٹیسٹنگ کا ابھی تک کوئی فارمولا نہیں بنایا گیا. آج جی آپ دیکھیں ہمارے پاس 8,000 وینٹیلیٹر ہیں، ہوں، رشیا کے پاس 80,000 وینٹیلیٹر ہے. تو بتائیے. اور جب سن 2016 کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ پوری ایکسرسائز کرائی گئی تھی کہ بھئی ایسا کوئی پینڈیمک پھیل جائے گا اور وبا عالمی ہوگی تو اس میں ہماری تیاری کیا ہوگی، کیا ریئیکشن ہوگا. تو اس سے لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی، کسی قسم ہوں، کی کوئی انسانی صحت کی کوئی اس کو کسی آپ نے ترجیح میں شامل ہی نہیں کیا تھا، آپ کے کہیں ایجنڈے میں ہی نہیں تھا. تو ہوں، ایک تو یہ اس چیزوں کو ہمیں بدلنا ہوگا کہ بھائی زندگی کو اس کی رفتار کے ساتھ لے کر چلیں، جی اور اتنی تیزی کے ساتھ سفر نہ کریں کہ زندگی آپ سے چھوٹ جائے. تو بالکل. لہذا یہ جو اب آنے والا دور کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں آنے والا دور اب کہاں پہنچے گا، تو ہوں، اللہ نے بتا دیا کہ بھائی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ہوں، اور سب سے بہتر ذرا اپنے آپ کو بریکیں لگاؤ. سب کو لگا دی اللہ نے. صحیح دیکھیں صحیح. نا، $100 ملین جو ہے وہ امریکہ خرچ کر رہا تھا میزائلز کے اوپر. اور اس کو جب کہا گیا کہ بھئی اس کی جو ٹیم تھی جو ویکسینیشن تیار کرنے کی جو لیبارٹریز تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے 100 ملین میں سے صرف $1 بلین جو ہے وہ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کے لیے جو وبائیں پھیل رہی ہیں اس کے اوپر ریسرچ کریں، ویکسینیشن. تو $1 بلین نہیں تھا.
اب دیکھیں نا اس میں کس کا مطلب ترجیح تو یہ صحت تو تھی نہیں نا کہ بھائی انسانی صحت بھی ہے. اور پھر ایک چیز اور جو کھل کر سامنے آئی وہ یہ کہ انسان جو ہے اس کو کموڈیٹی بنایا گیا, تو لہذا انسان کو بھی بنایا گیا, انسانی صحت کو بھی بنا دیا گیا کہ اب دنیا کے اندر جس کے پاس پیسہ تھا وہ کہتا تھا جی میں تو پیسے کے ذریعے سے اپنا علاج کرا لوں گا. آج وہ پیسہ بھی ہے تو وہ علاج نہیں ہو پا رہا اس کا, اور وہ پریشان بیٹھا ہے کہ بھائی کیا ہوگا. تو لہذا یہ چیز تو اب دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ بھائی ہمیں انسان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ انسان کی صحت ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ نے, میں نے, ہم نے, سب نے یہ درس لے لیا. ایک چھوٹا سا جراثیم جو نظر بھی نہیں آ رہا اور اس نے جو ہے وہ پوری دنیا کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے. تو لہذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالم کو اپنے آپ کو روک لینا چاہیے. اور اس وقت ایک قبرستان کے باہر سے ایک صاحب گزر رہے تھے, تو وہ انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کے باہر ایک شخص پھول بیچ رہا ہے, تو وہ اس کے پاس رکے اور اس سے بولا بھائی تمہارا بزنس کیسا چل رہا ہے. تو وہ سمجھے کہ یہ کہے گا کہ جی میرا بزنس تو بہت اچھا چل رہا ہے. اس نے کہا جی میرا بزنس تو ٹھپ ہو گیا. اس نے کہا کیوں بھائی, آپ کا بزنس تو ان دنوں میں اچھا چلنا چاہیے. اس نے کہا بھائی کورونا میں تو پورے دن کے اندر 2 لوگ مریں گے, لیکن کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریسٹورینٹ بند ہو گئے, تو لوگ ہیزے سے نہیں مر رہے, لوگ جو ہے ایکسیڈنٹ سے نہیں مر رہے, ایکسیڈنٹ سے نہیں مر رہے, لوگ ان چیزوں سے نہیں مر رہے, تو ریشو تو کم ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں نا اس کا مطلب زندگی جو ہے اپنے عروج پہ آ رہی ہے, ویلیو آف لائف بڑھ رہی ہے. لہٰذا یہ تھوڑی سی ترجیحات ہیں, ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, حکومتوں کو بھی, عوام کو بھی. آپ سے بھی میری گزارش ہے, میں نے بھی اپنے آپ سے, کہ بھائی اگر اس طرح دیکھیں اللہ نے لاک ڈاؤن کر دیا تو اب زندگی بند ہو گئی ہے, تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک دن حقیقتاً لاک ڈاؤن ہو جائے گا جس دن موت آ جائے گی, اور پھر جس دن قیامت آ جائے گی تو سب کچھ بند ہو جائے گا. تو اب ایک اللہ نے ایک منظر کشی تو کر دی ہے, اب جو عقل مند ہوگا وہ اس سے انشاءاللہ عبرت حاصل کرے گا. بہت اچھی بات کی مفتی صاحب, کئی سوالات ہیں, لوگ سوالات کر رہے ہیں ماشاءاللہ, میں بہت ضرور پوچھوں گا, لیکن میرا آخری سوال اس کے بعد میں لوگوں کے سوالات میرے پاس آ گئے, کچھ چیزیں لوگوں نے بھیجی وہ کروں گا. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت کو فالو نہیں کرتے جہاں کہا گیا ہے کہ خبر کو بلا تحقیق آگے مت بڑھاؤ, جو سورہ حجرات کی ابتدائی آیت تھی. ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جہاں سے جو خبر آ رہی ہے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, نہ تحقیق ہے. کبھی ہم مار دیتے ہیں کہ 2000 بندے کہیں مر گئے, کہیں کچھ ہو گیا, کہیں کچھ ہو گیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, حکایت ہے کہ ملکہ کے ہاں اس کی دھوبن تھی, اور وہ دھوبن آئی تو بڑی خوش تھی, اور ساتھ میں کوئی مٹھائی لے کے آئی ہوئی تھی. تو ملکہ نے پوچھا اس سے کہ تم آج بڑی خوش ہو, تو اس نے کہا کہ جی چننا منا پیدا ہوا ہے. تو ملکہ نے کہا اچھا جی بڑی اچھی بات ہے. ملکہ نے مٹھائی کھائی, اور ملکہ جب بادشاہ کے سامنے گئی تو بادشاہ نے دیکھا, پوچھا کہ ملکہ کہ بھیا آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں. اس نے کہا چننا منا پیدا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا بھائی. بادشاہ نے مٹھائی منگائی, سارے وزیروں کو کھلائی. وزیر کہنے لگے بادشاہ سلامت, آپ بڑے خوش ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ بھائی چننا منا پیدا ہوا ہے. تو وزیروں نے اپنے حلقے میں بانٹی, پورے ملک میں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہے مٹھائیاں کھا رہے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہے بھائی کیوں کھا رہے, کوئی چننا منا پیدا ہوا ہے. اب ایک وزیر نے بادشاہ سلام سے کہا کہ جی گستاخی نہ ہو تو آپ سے میں سوال پوچھ سکتا ہوں کہ یہ چننا منا ہے کون؟ انہوں نے کہا اچھا جی ملکہ سے پوچھتا ہوں. وہ ملکہ سے کہا بھائی چننا منا کون ہے؟ ملکہ نے کہا کہ میں اپنی دھوبن سے پوچھتی ہوں. تو دھوبن سے پوچھا کہ بھائی چننا منا کون ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے جو گدھا ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے, تو اس کو ہم اس کو کہتے ہیں چننا, اس کے ہاں منا پیدا ہوا. تو لہذا اب دیکھیں وہ چننا منا گدھے کا بچہ پیدا ہوا تھا, اور وہ ہوتے ہوتے عوام یہ سمجھ رہی ہے بادشاہ کے ہاں کوئی چننا منا آیا ہے. تو خبر بغیر تحقیق کے, بغیر اس کے لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ فیک نیوز جو ہے نا, دیکھیں مومن کا کام تو یہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں سہیل بھائی, میں آپ کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں. میرا جو پیج ہے یا میرا واٹس ایپ کے گروپ ہیں, کوئی بھی گروپ ہو گیا اور کوئی بھی میرا براڈ کاسٹ گروپ ہو گیا, میں اس وقت تک کوئی خبر شیئر نہیں کرتا جب تک کہ مجھے 100% شیورٹی حاصل نہ ہو جائے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. یہاں تک کہ انتقال کی خبر بھی کسی کی اپنی وال پہ کہیں شیئر نہیں کرتا جب تک کہ مجھے مستند ذرائع سے نہ پتہ چلے کہ یہ بعد میں پتہ چلے کہ جی وہ تو انتقال نہیں کیے اور ایسی خبر چلا دیں. تو لہذا یہ انفرادی طور پر سہیل بھائی یہ آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ سنی سنائی, حضور نے فرمایا ہے
کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر دیتا ہے، تو یہ صحیح اس شخص کی جھوٹا ہونے کی علامت ہے. تو یہ آپ اپنی رسپانسبلٹی دیکھیں. کتنی خبریں ہیں جو دیکھیں ایک ویڈیو ہوتی ہے وہ آج سے 4 سال پہلے کسی اور رنگ میں گھوم رہی تھی، آج کسی اور رنگ میں گھوم رہی ہے، اور لوگ جو ہے اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں. بھائی آپ اپنی رسپانسبلٹی ادا کریں، ہر شخص انفرادی طور پر. تو اگر آپ کریں گے، میں کروں گا، تو انشاءاللہ یہ جھوٹی خبروں کا بازار بھی ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب، بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں، میں کچھ سوالات میں نے لیے ہیں. ہمارے بھائی ظہیر حق صاحب نے سوال پوچھا کہ if someone has underlying health condition they may be able to fast normally if not on medication due to COVID-19, should these people fast؟ جو ان کی طبیعت خراب ہے یا جو بیمار اچھا ہے. نہیں، دیکھیں کووڈ-19 تو دو قسم کے لوگ ہیں نا. ایک تو جو اس کے شکار ہو چکے ہیں. اگر جی رمضان کے دنوں میں اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ تو سیدھا سادہ اصول ہے. قرآن میں اللہ جی تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جی وہ مریض ہے تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا رکھے گا، اور صرف اس وجہ سے روزہ نہیں چھوڑے گا کہ جی ایک وائرس پھیلا ہوا ہے تو کہیں میں روزہ رکھوں گا تو مجھے یہ وائرس نہ لگ جائے. اس بنیاد یعنی ایک امکان کی بنیاد پر روزہ نہیں چھوڑا جاتا. امکان کی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک جی بات یہ ہے جی کہ جی میں نے اگر روزہ رکھا تو میں ایک صحت مند آدمی ہے، وہ کہتا ہے اگر میں نے روزہ رکھا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اس ہو جاؤں کی بنیاد پہ روزہ نہیں چھوڑا جائے گا. ہاں، صحیح. مثال کے طور پہ ابھی آپ صحت مند ہیں، آپ کے ساتھ شوگر کا ایشو ہے، جی آپ کے ساتھ کوئی اور میڈیکل کوئی پرابلمز ہے، آپ کی ہیلتھ ایشوز ہیں، اور جی ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ ابھی آپ ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ بیمار ہو جائیں گے، تو جی اس صورت حال میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ بعد میں اس کی قضا رکھ لے. لیکن یہ پینڈیمک کی صورت میں کووڈ-19 کی، یہ اگر میں نے رکھا تو مجھے یہ نہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے نہیں. یہ تو جب تک ہوگا نہیں اس وقت تک تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں. صحیح. تو پہلے سے مطلب اس پہ نہ کیا جائے بلکہ اس کو کہا جائے. ایک سوال اور اس وقت اٹھتا ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا بھی ہے اس طرح کا سوال کہ شیطان، جو آسان الفاظ لوگ پوچھتے ہیں اسی طرح میں بھی پوچھ رہا ہوں جی کہ جی جی شیطان تو بند ہو جاتا ہے تو پھر چیزوں میں ملاوٹ کون کرتا ہے رمضان میں؟ اچھا دیکھیں، ایسا ہے سہیل بھائی، میں بھی بالکل آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا. جب کبھی آپ نے سائیکل چلائی، آپ سائیکل جی چلائی جی کبھی جی آپ جی جی. نے؟ سائیکل تو ہم نے چلائی ہے. تو سائیکل کیا ہوتی ہے کہ جب آپ سائیکل کے پینڈل مار رہے ہوتے ہیں نا، تو جی ایک وقت آتا ہے آپ پینڈل مارنا چھوڑ دیتے ہیں، سائیکل چل رہی ہوتی ہے. ہوں سائیکل چل رہی ہوتی ہے، آپ پینڈل تو نہیں مار رہے نا. جی تو اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی آپ سائیکل چلا رہے ہیں، تو آپ ہوں بولیں گے یار ٹیکنیکلی تو نہیں چلا رہا کیونکہ میں تو بیٹھا ہوا ہوں، یہ خود ہوں بخود چل رہی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ نے پہلے اتنا زور لگا دیا تھا اس پہ کہ ہوں اب وہ کچھ جو سفر ہے بغیر پینڈل مارے جو ہے وہ طے کرے گی. اسی طرح سے شیطان 11 مہینے اتنا ہم پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے، پینڈل مار مار کے اس نے ہمیں اتنا چلا دیا ہوتا ہے ہوں کہ وہ اس کا جو زور ہے وہ پورا رمضان آخری عشرے میں جا کے 27ویں شخص میں جا کے وہ زور ٹوٹتا ہے اس کا. تو وہ شیطان بند نہیں ہوتا وہ، لیکن اس کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ تو ہم پہ ہوتے ہیں نا، ہوں. اور نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس لیے وہ دونوں چیزیں مل کے وہ خرابی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اچھا وہ کہ سب، جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ہمیں قرآن کا ایک سپارہ پڑھنا چاہیے اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے. قرآن کے ساتھ جو ایک تعلق جڑتا تھا وہ تراویح میں جڑتا تھا، اور ہم سب ہوں انتظار کرتے تھے سارا سال کے جی رمضان آئے گا اور ہم تراویح پڑھیں گے. اب اس ہوں وقت اگر تراویح بہرحال مساجد میں نہیں ہو سکتی، برطانیہ میں تو کوئی اہتمام نہیں ہو ہوں سکتا، ظاہر ہے جو حالات ہیں. ہم ہوں گھر میں کیا کریں؟ کچھ سوالات بھی اس طرح کے کہ ہم گھر میں کس طرح اس تراویح کی اچھا، جو اب ہماری ہاں اس کے اندر اب دیکھیں ایک چیز جو میں نے عرض کی تھی جی کہ اگر تو کوئی ایسا آپ کے محلے میں کوئی حافظ قرآن ہے تو جی آپ 4-5 آدمی سوشل ڈسٹینس رکھ کے، یہ کچھ فاصلہ 2 فٹ کا فاصلہ رکھ کے آپ اگر اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. جی یہ تو نور نالا نور ہے، لیکن اس کے اندر بھی سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو صرف رمضان میں ہوں میں نے جیسے عرض کیا کہ تراویح ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے سننے کی حد تک، قرآن جی سننے کی حد تک نا. جی جی لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں تراویح میں تو آپ سنتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ پڑھیں. آپ جب ہوں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا جو ہے وہ
فائدہ پہنچے گا، قرآن سے فی ذاتی ہی آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ تراویح تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، باقی 27 دن تو آپ نے گھر میں پڑھی، اور تو اسی طرح سے ہم سب اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں، اور جو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد گھر کے اندر بیٹھ کے ایک میں سمجھتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک اور ترجمے کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے مخارج ٹھیک کریں، اپنا تلفظ ٹھیک کریں، قرآن کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ آپ کو آنا چاہیے، وہ ٹھیک کریں۔ آج اس کے لیے بڑے ذرائع موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے، آن لائن جا کے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں میری آپ حضرات سے سب سے گزارش ہی ہوگی، دیکھیں میں اس وقت جتنا مطالعہ میں کر سکتا ہوں نا میں کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ ہے کہ میرا بہت اچھا زیادہ وقت ہے وقت جو مطالعے ہے کا۔ میرا زیادہ وقت مطالعے پر گزر رہا ہے کہ میں مطالعہ کروں، اور میں نے آپ دیکھیں میں ہمیشہ میری حسرت تھی کہ یار میں یہ کمال پاشا تھا ترک کی میں نے آج تک بایوگرافی نہیں پڑھی تھی کہ یہ اچھا پیدا کہاں ہوا، کدھر ہوا، تو مجھے موقع ملا میں نے اس کی پوری بایوگرافی پڑھ دی۔ پھر جمال الدین افغانی کی میں نے نہیں پڑھی تھی تو میں نے اس کی پوری پڑھ ڈالی، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری پڑھ لی۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو رائٹ ناؤ ابھی میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ رہا ہوں، تو اسی طریقے سے آپ میں ابھی جب ایجپٹ گیا تھا تو محمد بن طولون ایک بہت بڑا حکمران تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی بایوگرافی کیا ہے، تو میں نے وہ پڑھ ڈالی۔ تو لہذا جو آپ کو شوق ہے تو آپ سیرت رسول پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ تو آپ پہ ہے نا کہ آپ اپنا ذوق کیسے بناتے ہیں۔ رمضان ہمارے پاس دیکھیں، رمضان میں ہمارے پاس ایک آپشن ہوگا کہ ہم فیس بک پہ بیٹھے رہیں، واٹس ایپ گروپس میں بحث کرتے رہیں، لایانی بحث کرتے رہیں، ہم ٹی وی دیکھتے رہیں، ہم اسکرول کرتے رہیں۔ دیکھیں آج کل فیس بک پہ اسکرول کرتے ہوئے آپ دیکھ کوئی چیز رہے ہوتے ہیں، ایک دم کوئی غلط قسم کی چیز آ جاتی ہے، عجیب قسم کی ہے، تو آپ کی نظر پڑے گی، اس سے سارے روزے کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا اپنے آپ کو بچائیں ایسی چیز سے کہ شیطان کو کوئی موقع، نفس کو کوئی موقع نہ ملے کہ وہ آپ کے اعمال کو ضائع کر سکے۔ تو اب یہ جی وہ سب کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے، سوالات بہت آ رہے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہیں جو میں میں نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ مسائل پہ ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے، ہم جنرل بات کریں گے۔ ایک بہت اچھی صورتحال یہ ہوئی کہ عموماً جو برطانیہ میں خاص کر رمضان گزرتا تھا وہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں دے پاتے تھے بہت زیادہ، اور ہم عموماً یہ ہوتا تھا کہ وہ روزے رکھ بھی رہے تو اسکول جا رہے نہیں جا رہے، تو اب یہ ایک مہینے پہلے سے ایک تربیت ان کی شروع ہو گئی، تو اس بچوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، ان کو ہم کس طرح ساتھ لے کے اس رمضان میں چلیں؟ اچھا دیکھیں، ایک ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا سہیل بابا صاحب، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، انہوں نے آج اپنی وال پہ لکھا کہ بے شمار لوگ ایسے تھے جن کا وقت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں گزرتا تھا، لیکن اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ان کا وقت اب زیادہ تر اپنے بچوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں نے کہا بالکل اس پہ حقیقت ہے، کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ میں خود بہت زیادہ ٹریول کرتا تھا تو میرا وقت بھی، لیکن میں اس وقت میں بھی جب بھی جو ویکینڈ میں نے اپنے گھر کو دیا ہے نا سہیل بھائی، میں نے وہ پھر پورا ویکینڈ اپنے گھر کو دیتا تھا، اپنے بچوں کو دیتا تھا، اور پورا ٹائم، کوالٹی ٹائم دیتا تھا۔ لہذا ابھی ہم نے کیا کیا، دیکھیں میں نے اپنے بچوں کے ساتھ، میں سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے، میں نے اپنے بچوں کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ اس رمضان، اس پینڈیمک میں، لاک ڈاؤن میں میرے بچوں کو میں نے یعنی 10% عربی سکھا دینی ہے۔ عربی جو ہے وہ بول چال کی حد تک جو ہے میں ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ان کو عربی سکھا رہا ہوں، اور یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے تم لوگ انگلش بولتے ہو اور اردو بولتے ہو، اسی طریقے سے تمہیں عربی بھی آنی چاہیے۔ تو ہم نے ایک چیلنج بنایا کہ بھئی اپنے بچوں کو، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کہ بھئی ان کو عربی سکھا رہا ہوں، اور ہم پھر 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں اور سارے پڑھتے ہیں۔ پھر اس پڑھنے کے بعد کوئی کسی بھی موضوع کے اوپر، یہ نہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی تم نے مذہبی کو پڑھنا ہے، جس کا جو شوق ہے وہ پڑھے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اس نے اس کا خلاصہ ضرور بتانا ہے کہ آج میں نے کیا پڑھا، وہ چاہے کچھ بھی پڑھا ہو اس نے۔ میں اس پہ ہماری وہ نہیں ہے کہ جی جو بھی، اب جو میں پڑھتا ہوں میں بتاتا ہوں، جو وہ پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں تھوڑا سا بچوں میں بھی انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے، اور مجھے اچھا موقع مل گیا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کی تجوید اور ان کے قرآن تو ویسے ہی وہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن نے چیلنج دیا ہے کہ یار اس پینڈیمک میں ہم نے عربی سیکھنی ہے، اور عربی کو جو ہے وہ اپنی بول چال کا حصہ بنانا ہے۔
تو لہذا کوئی ایک چیلنج کریٹ کریں انشاءاللہ بچوں کے ساتھ, اور پھر بیوی سے ذرا ڈسٹینس رکھیں اور بیوی کو تنگ نہ کریں, بچوں کو تنگ کریں, کیونکہ بیوی تنگ ہوئی تو گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے. اور بے جا فرمائشیں, کھانے پینے کی فرمائش تو بالکل نہیں کرنی ہے, یہ بھی نہیں کہنا کہ آج میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, بالکل, تو جو وہ بنا دے آپ کہیں بس سر آنکھوں پہ جو ہے وہ کھا لیں, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ صاحب. ہمارے ساتھ کچھ احباب بھی موجود ہیں, لیکن میں ایک دو سوالات سے دے دوں گا. فاروق احمد صاحب, فاروق احمد زبان صاحب موجود ہے, وہ ایک سوال کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی فاروق صاحب سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے تھوڑا سا, کیونکہ قرآن مجید کی نص ہے وہ تبدیل تو نہیں ہو سکتی, لیکن میں نے یوٹیوب پہ, میں اس شخص کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, بہت مشہور اور معروف ہے, ٹی وی پہ بھی آتا ہے, لیکن اکثر اوقات کبھی آن لائن نماز اور کبھی اس طرح کی وہ باتیں کرتا رہتا ہے. تو سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی نص ہے, دو عذر بتائے گئے ہیں, ایک بیمار ہے اور دوسرے نمبر پہ ایک مسافر ہے. اب مسافر ہونا چونکہ یہ قرآن مجید کی نص ہے اور مسافر پہ روزے کی چھوٹ ہے, لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت چونکہ سفر وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا تھا اور سہولیات نہیں تھیں, تو اس وجہ سے سفر کی قید صرف اس وقت تک کے لیے تھی, اب یہ قید نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا واقعی ایسے ہے کہ سفر کی قید اس وقت تک تھی, یا اب بھی وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے فاروق صاحب, بہت شکریہ آپ کے سوال کا بھی اور بہت شکریہ آپ کی کال کا بھی. اچھا دیکھیں, پہلے تو میں آپ حضرات سے گزارش کر دوں کہ ہمارے جو قرآن کے جو احکام ہے کہ جو روزے کی حالت کیا, یہ آپ نے روزے کے متعلق پوچھا ہے نا, تو ہمارے ہاں سفر کی جو نوعیت ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو شخص بھی سفر کرے گا اور تو اس کے اوپر روزہ رکھنا گناہ ہے, کہ وہ یہ کہ جی روزہ رکھے گا تو اس کو گناہ ملے گا یا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, ایسا حکم نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی اپنا جائزہ لے گا کہ بھئی آیا میرا یہ سفر, اس سفر میں مجھے مشقت ہے نہیں ہے, کیا میں اس سفر کے اندر روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا, تو وہ اپنا ایک تجزیہ کرے گا. اگر وہ رکھ سکتا ہوگا تو بالکل وہ روزہ رکھ لے, اس کو ثواب ملے گا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا, میرے لیے مشکل ہو جائے گی, جیسے ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں انہوں نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کے سفر کیا تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اطلاع پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ان کو کس نے کہا تھا کہ روزہ رکھیں. جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, رخصت دی ہے, تو پھر ہمیں رخصت پہ عمل کرنا چاہیے. تو لہذا اب ہر شخص کی نوعیت الگ ہوتی ہے. اب دیکھیں میں ہوں, اب آپ ہیں, ہم سب کو جو جوان آدمی ہے جس کے ساتھ کوئی میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے اور اس نے 2-3 گھنٹے کا ٹریول کر کے ایک دوسرے ملک میں پہنچ جانا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے جیسے ہم تو روزہ رکھ لیتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کوئی آدمی سمجھتا نہیں وہ نہیں رکھ سکتا, اس کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے, اس کو کوئی ایشو ہو جائے گا, تو وہ بالکل روزہ نہ رکھے. اور روزہ رکھ کے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے, تو یہ تو آپ انفرادی معاملہ ہے, آپ ہم سب. اب کوئی آدمی میں یہ کہوں کہ نہیں جو بھی سفر کر رہا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, تو ایسا تو نہیں ہے, شریعت کا یہ حکم نہیں ہے. اور یا میں کہوں کہ نہیں رکھے یا رکھے, دونوں طرف سے میں نہیں کر سکتا, یہ آپ اور ہم نے انفرادی طور پر دیکھنا ہے. اور آدمی دیکھیں نیت یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اگر تو رکھنا ہے, مثال کے طور پہ آپ کی فلائٹ ہے, آپ یہاں سے فرانس جا رہے ہیں, 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, فلائٹ آپ کی 12 بجے دن میں اڑے گی اور 2 بجے وہاں پہنچ جائے گی, تو اس سفر میں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا, تو اب اس میں آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن اگر آپ کا ٹریول ہے 7-8 گھنٹے 9 گھنٹے کی فلائٹ ہے, آپ پاکستان جا رہے ہیں, دبئی جا رہے ہیں, تو یہ لمبا ٹریول ہے, اس میں آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, کوئی ایشو ہو سکتا ہے, تو بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے اور اس سفر میں. باقی یہ تو آپ اور میں خود اپنا ایک موازنہ کر سکتے ہیں نا کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ہم بہت زیادہ یہاں لندن کی بات کروں کیونکہ ہم خود سب یہاں ہوتے ہیں, ہم اپنی بات کر سکتے ہیں جہاں ہم لوگ ہوتے ہیں, کہ یہاں عموماً ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتے, خاص کر کے فزیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے پاتے. اس دور میں جو ایک پینڈیمک چل رہا ہے, اس وقت جو وبائی مرض ایک پھیلا ہوا ہے جس نے ہمیں سب کو مجبور کر دیا, محصور کر دیا کہ ہم گھروں میں رہیں,
آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ سے ایک بات میں عرض کروں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں کرفیو نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کرفیو ہے، یہاں پہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ اگر آپ ایک یا آپ کے ساتھ کوئی ایک اور فرد آپ جو ہے وہ پارک جا سکتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے، آپ باہر گھر سے باہر نکل سکتے ہیں واک کرنے کے لیے. تو ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی باہر گئے تو کوئی باہر ایک دیو کھڑا ہے اور وہ دیو آپ کو جھمٹ لے گا، یا کوئی ٹارگٹ لگا کے بیٹھا ہے وہ آپ پہ فائرنگ کر دے گا، آپ کو مار دے گا. ایسا تو نہیں ہے نا. اب یہ تو اس پہ تو جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ وائرس فضا میں نہیں ہے، کوئی فضا کے اندر نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور باہر جا کے اگر آپ سانس لیں گے تو آپ کے اندر چلا جائے گا. اچھا اس کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے کوئی پاس سے آدمی گزرتا ہے چھینکتا ہے یا اسے، تو آپ فیس ماسک پہن کے چلے جائیں. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہیے. اور جیسے گھر کے اندر جب اسٹیز ہیں اس میں اگر آپ دن میں 4 5 دفعہ 8 دفعہ اوپر نیچے چڑھ جائیں اتر جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑی ایکٹیویٹی آپ کی ہوتی رہے گی. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت میں لوگوں کے ساتھ کورونا وائرس تو دیکھیں جو ہے وہ ہے، جس کو ہونا ہے ہوگا، جو بچے گا اللہ اس کو بچائے گا، لیکن مینٹلی بہت زیادہ لوگ اسٹریس میں ہے، ڈپریشن میں ہے، انگزائٹی کے اندر ہے. اس کی وجہ سے میرے پاس جو زیادہ تر، میں حیران ہو رہا ہوں کہ ان دنوں میں زیادہ مسئلے آ رہے ہیں میاں بیوی کی لڑائی کے، طلاقوں کے مسئلے آ رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی پہلے ہی اتنی پریشانی ہے تو کیا ضرورت ہے یہ جھگڑے کیوں پیدا کر لیے؟ کیونکہ عادی نہیں ہوتے نا زیادہ وقت ساتھ گزارنے کے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں اور ایک دوسرے کے کاموں میں انٹرفیئرنس نہ کریں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں. کیونکہ آپ کی چھوٹی سی غلطیاں، چھوٹی سی چیزیں وہ بحث بنے گی، لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا اور گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. جو آپ نے ماحول اچھا کرنا تھا وہ خراب ہو گیا تو بچے بھی پھر ہوں گے تو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. تو ایکسرسائز، مینٹلی ایکسرسائز اور فزیکل ایکسرسائز دونوں کریں آپ، اور وہ آپ باہر جا کے کر سکتے ہیں، اپنے گارڈن میں کر سکتے ہیں، گھر کے سٹنگ روم میں کر سکتے ہیں، سٹنگ روم میں کر سکتے ہیں آپ. اور بالکل آپ کریں اور انشاءاللہ اللہ اپنا فضل فرمائے گا. ہینڈ سینیٹائزر لگا کے، فیس ماسک لگا کے اور جو ہے گلوز وغیرہ پہن کے بالکل آپ کریں. میں بھی کر رہا ہوں اور آپ حضرات سے بھی میں کہوں گا. کچھ سوالات کیونکہ وقت آپ کے پاس بھی ظاہر ہے، آپ کو ورنہ تو ہم لوگ کو تو ٹی وی پہ ہوتے تھے تو ہمیں تو 50-60 منٹ میں ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا وقت ہے تو ایک دو سوالات اور میں لینا چاہوں گا. عموماً ہوتا ہے کہ ایک نیا فلسفہ سننے میں آ رہا ہے، میں چاہوں گا کیونکہ آپ اس پہ بہت اچھی طرح روشنی ڈال سکتے ہیں کہ دنیا ہر 10-15-20 سال کے بعد تبدیل ہوتی ہے. 9/11 کے بعد تبدیل ہوئی، اس سے پہلے تبدیل ہوئی. اب کیا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے جو نظام ہے وہ نیا ہونے جا رہا ہے، کچھ نیا بدلنے جا رہا ہے، نئے رسم و رواج آنے والے ہیں، کچھ نئے قوانین آنے والے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں، اس وقت میں سہیل بھائی آپ کو ایک بات عرض کروں. اب اس وقت پوری دنیا، آپ اور میں جب روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں نا، موٹر وے پہ یا عام، تو ٹریفک لائٹ سسٹم ہے نا یہاں پہ. ہر تھوڑی دیر بعد ایک ٹریفک لائٹ آئے گی، ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اسپیڈ کیمرہ آئے گا، کئی چیزیں آتی ہیں. تو اب زندگی کے اندر بھی ٹریفک لائٹ سسٹم آ جائے گا. اور وہ کیا آ جائے گا کہ کہیں پر آپ کو گرین ہوگی تو آپ کو فاسٹ جانا ہوگا، یلو ہوگی تو آپ کو ہلکا ہونا ہوگا، ریڈ پہ آپ کو رکنا ہوگا. اب یہ پوری زندگی اسی طرح ہی گزرے گی. اور اب پوری زندگی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اگلے 5 سال ہیں، 7 سال ہیں، 8 سال ہیں، 10 سال ہیں، اس کے اندر یہ جو اس کے جو اثرات ہیں نا وہ ظاہر رہیں گے. دیکھیں 1918 میں جب اسپینش انفلوئنزا پھیلا تھا تو اس کے اثرات ختم ہوئے تھے 1945 کے اندر جا کر. یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 27-28 سال 30 سال لگ گئے تھے اور دنیا بالکل تبدیل ہو گئی تھی. تو اب جو ہے وہ یہ سوشل ڈسٹینس کا، ٹریولنگ کا، یہ ساری چیزیں آپ وہ ویسی نہیں ہوں کہ جیسے ہم ایک نارمل زندگی گزارتے تھے. کیونکہ یہ تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا، کوئی بارش ہوگی تو وائپ آؤٹ ہو گیا، نہیں. یہ تو اب ٹریول کرتا رہے گا، تھوڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، گرمیاں آ جائیں گی، کم ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا سا سلسلہ چلتا رہے گا. اب ہمیں اور ویکسین بن جائے گی تو شاید تھوڑا بہتر ہو جائے گا. جی اچھا دیکھیں، ویکسین بن جائے، اللہ کرے ویکسین بن جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی، اور ہماری دعائیں بھی ہیں پہلے. اچھا دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کہا، میں نے جیسے عرض کہا کہ اب دیکھیں پچھلا الیکشن ہوا یو کے کے اندر، میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. پچھلا الیکشن ہوا، 2 پارٹیاں تھی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں لیبر پارٹی سے تعلق ہوں، میرا کنزرویٹو سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پارٹی کا سلوگن تھا سیو دی NHS، سیو یور ہاسپٹلز.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹے ہوم اور سیو دی NHS، تو وہ کہتے تھے بھائی پہلے سے ہی NHS کو بچا لو اور اب اپنے ہاسپٹلس کو بچا لو. دیکھیں اگر یہ کیئر ہوم کی جو ڈیتھس ہے نا، اگر اس کو بھی شامل کر دیا جائے تو لندن دنیا کے اندر 30 نمبر پہ ہے، یہ 5ویں نمبر پہ نہیں ہے. تو لہذا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ترجیحات میں صحت سب سے پہلے شامل ہوگی، اور یہ چیزیں، اور ویسے بھی تقریر حضور نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جو لوگ جن کی قدر نہیں کرتے، جو لوگوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، ان میں سے الصحت والفراغ، کہ نمبر 1 صحت ہے، نمبر 2 فراغت ہے. تو فراغت تو آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ فراغت کتنی ہے، اور اس فراغت کو آپ غنیمت سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں سہیل بھائی کہ میں مینٹلی فزیکلی اتنا ریلیکس ہو چکا ہوں کہ مجھے اب وہ فاسٹ زندگی سے الجھن ہونے لگی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ زندگی زیادہ اچھی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ بھئی ہم نے 4 گھنٹے کام کرنا ہے اور جو ہے کچھ کتاب پڑھنی ہے، کچھ قرآن پڑھنا ہے، کچھ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے. یہ کیا ہر وقت کی بھاگ دوڑ، مارا ماری اور تیزی، اور اس تیزی نے دنیا کو کیا دیا؟ لیکن اس تیزی نے دنیا کو لا کر پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا. تو لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنی رفتار سے چلیں، اور یہ جو ایک دم تیزی کے ساتھ جو برانڈ چینجنگ ہو رہی تھی اور ٹیکنالوجی، پچھلے دنوں وہ میرا بیٹا ہے، اس نے مجھے ایک کسی ویڈیو فلم کا ویڈیو دکھایا کہ بھئی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ گاڑیاں زمین پہ چلتی چلتی سمندر میں چلی جائیں گی، سمندر سے چلتی چلتی فضاؤں میں چلی جائیں گی، وہ اڑنے بھی لگ جائیں گی، تیرنے بھی لگ جائیں گی، وہ گاڑیاں بھی ہوں گی، اور اس طریقے کی دنیا ہوگی. اور پتہ نہیں، اور میں اس کا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی ایسی دنیا مجھے نہیں چاہیے یار، یہ دنیا زیادہ خطرناک ہے. مجھے تو بھائی سمپل زندگی چاہیے، یہ تیز والی زندگی نہیں چاہیے. تو یہ دنیا کو سوچنا ہوگا نا. دیکھیں نا سہیل بھائی، یہ تو سب کو سوچنا ہوگا. اچھا وہ سب آپ نے ایک بات کہی تو اس پر میرا بھی ایک سوال بنتا ہے، وہ آپ سے تھوڑا سا ذاتی سے، کیونکہ ہم دوست بھی ہیں. آپ کا ماشاءاللہ عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ 15 دن برطانیہ میں ہوتے تھے اور 15 دن دنیا کے کہیں اور، کبھی کبھی تو ہفتے میں آپ 2 دفعہ ٹریول کرتے تھے. اب لگ بھگ آپ 1.5 مہینے سے گھر پہ ہیں، تو بھابھی کیسی ہیں؟ دیکھیں بچے سب خوش ہیں، بھابھی بھی خوش ہیں، اور لیکن ان کو اس بات کا احساس ضرور ہے کہ میں میرے ساتھ نفسیاتی طور پہ بھی یہ چل رہا ہے کہ کیونکہ میں عادی نہیں ہوں نا زیادہ سفر کرنے کا، اور آج سے نہیں کب سے سفر کر رہا ہوں. تو اس کے اثرات تو پڑ رہے ہیں، یقینی طور پہ میرے پہ زیادہ پڑ رہے ہیں. بچے تو بہت خوش ہیں جی. دیکھیں نا بچے خوش ہیں کہ جی میں ان کے ساتھ موجود ہوں اور وہ میرے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اور میری بائنڈنگ بہت زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور زیادہ ہو گئی ہے. پہلے بھی تھی الحمدللہ اور ہو گئی ہے. اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے، دیکھیں نا ہم ابھی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ ورلڈ وار 1 کو ڈسکس کیا کہ ورلڈ وار 1 کیوں ہوئی تھی. کیا بات ہے. پھر ورلڈ وار 2 کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پھر میرا ابھی پلان ہے کہ رمضان سے پہلے میں جنگیز خان کے بارے میں ان کو بتاؤں، پھر جیسے محمد الفاتح کے بارے میں، اور حضور کی سیرت تو ہمارے یہاں ہر مہینے ایک سیشن ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو میں کچھ ایسی چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور ان کا انٹرسٹ سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ بڑا اچھا، میرے لیے تو بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے. اور میں اپنے بچوں میں سوچ رہا ہوں کہ یار جیسے آج ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے ٹریولنگ کو کہ بھئی آگے ٹریولنگ کیسے کرنی ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے. تو وہ ڈاکومنٹری لگا لیتے ہیں کوئی بھی، وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی میں خوش ہوتے رہتے ہیں. مفتی صاحب یہ کچھ سوالات بہت سے لوگ مجھے بولے، ہندوستان سے بھی کئی لوگوں کے سوالات ہیں کچھ، اس میں بہرحال وہی پوچھ رہے تھے کہ آپ ماشاءاللہ خوب ٹریول کرتے تو اقصی کو تو آپ مس کر ہی رہے، ظاہر ہے مکہ مدینہ ہر 2-3 مہینے اچھا ٹرپ ہوتا دیکھیں، تھا. میں آپ سے سہیل بھائی عرض کروں، آپ نے میرے ساتھ سفر کیا مسجد اقصی کا. میں سمجھتا ہوں کہ مسجد اقصی نے مجھے پہچان دی ہے. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید ٹی وی کے اوپر شو کرنے سے مجھے پہچان ملی ہے، سوال جواب کے جو سیشن کرتا ہوں میں، پروگرام کرتا ہوں، اس سے پہچان ملی ہے. لیکن حقیقتاً ورلڈ وائڈ جو مجھے جو ایک پہچان دی ہے وہ مسجد اقصی نے دی ہے. اور مسجد اقصی کا میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا یہ فرض ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے کہ میں مسجد اقصی کی خدمت کروں اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کروں، لوگوں کے دلوں کے اندر سے یہودیوں کا خوف نکالوں، اسرائیل کا خوف نکالوں، لوگ بے دھڑک ہو کر وہاں پر جائیں. اور جو ہے یہ اس مشن میں لگا ہوا ہوں. الحمدللہ کامیابی بھی مل رہی ہے. ہزاروں لوگ میری وجہ سے کہ اللہ کے کرم سے جا چکے ہیں اور ان کے دلوں سے خوف نکل چکا ہے. تو مسجد اقصی کو تو میں بہت مس کرتا ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں مسجد اقصی بھی میں نے جانا تھا 18 مارچ سے 23 مارچ تک ہم نے وہاں رہنا تھا، اور لیکن ابھی دوبارہ جانا تھا رمضان کے بعد. تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، اب دوبارہ جائیں گے جی.
مجھے یاد ہے کہ آپ کو 18 مارچ کو جانا تھا، اس لیے ہم نے جو لندن کا پروگرام تھا وہ 14 مارچ کو رکھا تھا. 14 مارچ کو رکھا اتنے تھا. پلاننگ ہم نے اس میں کی تھی. آپ کے لیے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کا بھی سلام تھا، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو دے دوں. وہ ماشاءاللہ دیکھیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، عمران پرتاپ گڑھی سے. وہ کہتے ہیں یار سہیل بھائی تمہیں چاہیں تمہارے چاہنے والوں کو چاہیں، کہتے تمہیں چاہیں تمہارے چاہنے والوں کو چاہیں، ہمارا دل پھیر دو یہ جھگڑا ہم سے ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے. ہم تو آپ کو پیار کرتے ہیں، آپ کی پیار کرنے والوں کو پیار کرتے ہیں. کیا بات ہے. مفتی صاحب کچھ سوالات تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم سے اچھی گفتگو چل رہی ہے اسی کو ہم جاری رکھیں. صرف عمران منیر صاحب ہے، عمران منیر ہمارے اور آپ کے بڑے مشترکہ دوست ہیں، ہمارے تو بچپن کے دوست ہیں. ان کا ایک سوال، کیونکہ وہ ہیلتھ ورکر ہیں، اس میں شامل ہیں، اس میں تو ان کا پوچھنا تھا کہ جو خالصتاً جو عبادتیں ہیں وہ ہیلتھ ورکر اس کووڈ کی سچویشن میں بہت سی عبادتیں شاید وہ بالکل بھی نہ کر سکے، تو وہ کیا کریں ان کے لیے؟ کچھ ہلکا کچھ آپ ان کو میسج اس طرح کا دے دیں. اچھا ایک تو سہیل بھائی ایسا ہے کہ میں نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میرا کوئی بچپن کا دوست مجھ سے سوال نہیں پوچھتا. میں ڈرتا ہوں کہ یار بچپن کے راز نہ کھول دے کہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے یہ اپنے بچپن کے دوستوں کو اجازت دی ہے کہ وہ آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھے، مفتی صاحب سے پوچھ لیں. اچھا دیکھیں میں آپ سے ایک بات، پہلی بات تو سہیل بھائی عبادت کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز فرض ہے، ٹھیک ہے. نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، یہ فرض ہے نا. زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، یہ فرض ہے. باقی اس کے بعد بھائی یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں، پیرامیڈکس اسٹاف ہے، نرسز ہیں، کمپاؤنڈرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور اس کے اندر جو بیڈ شیٹیں چینج کرتے ہیں، سویپرز ہیں ہاسپٹلز میں، یہ سارے میں کہتا ہوں یہ اس وقت ان کو جہاد، مسلمان ہے نا، اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کو جہاد میں شرکت کا ثواب مل رہا ہے. بے شک. اور جہاد میں شرکت کے ثواب کے آگے سارے ثواب ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ تو جنت کما رہے ہیں میرے بھائی. یہ جو خدمت کر رہے ہیں نا، یہ سب سے بڑی عبادت یہی ہے. عبادت یہ تھوڑی ہے کہ جی بیٹھ کے مصلے پہ جو ہے وہ تسبیح پڑھنا، وہ ایک اللہ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، لیکن یہ سب سے بڑی عبادت کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنی عبادت کرتے رہیں، اور ان کو جو اجر ملے گا یہ اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرمائیں گے، اور ان کو مجاہد کا اجر ملے گا، مجاہد کا. انشاءاللہ. مفتی صاحب بس کچھ لوگوں کے سلام کر رہے تھے. ہم نے شبنم لونگی صاحبہ، فراز شیخ صاحب آپ کے اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں، مہر عثمان صاحبہ ہیں، ہمارے خورشید عالم صدیقی صاحب ہیں، یہ شایان احسن ہیں، سہیل بابا بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم ماشاءاللہ بڑے اچھی دوستی. نیکسٹ پروگرام آپ سہیل بھائی کو بلائیں، ان کے ساتھ کریں، ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے، ہمارے بڑے ہیں. میئر انصر حسین صاحب سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، ہمارے وہ بڑے. مجھے ایسا لگتا ہے سہیل بھائی ابھی آپ کو یہ لگتا ہے آپ کا ایک شو کریٹ ہو گیا. وہ لوگ کہیں گے بھائی شاعروں کو تھوڑی بلانا بزم سخن میں بغیر. اچھا یہ سوال آیا ہے مفتی صاحب، یہ سوال آیا ہے مجھ سے زیادہ آپ سے پوچھا ہے لوگوں نے کہ رمضان میں آپ کیا کریں گے، کس طرح یہ پروگرام جاری رکھیں گے کچھ اس طرح. تو میں نے کہا مفتی صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. اچھا دیکھیں آج ہماری گھر کی ایک کونسل ہم نے بٹھائی تھی، اور میں نے اپنی گھر کی کونسل میں یہ بات رکھی کہ میں نے کہا بھائی آپ لوگ مجھے ایڈوائز کریں کہ میں فیس بک اور یہ یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا، انسٹاگرام، یہ سب کچھ رمضان کے لیے بند کر دوں، اور رمضان میں اس طرف بالکل جو ہے وہ نہ ہو. تو اب یہ ہمارے ہاں یہ وہ چل رہا ہے، کیونکہ میرے دوست ہیں آسٹریلیا کے اندر، کیونکہ میں کافی اس وقت جو دوست پاکستان میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسا شو کریٹ کرتے ہیں کہ جو ہم یہ جس طرح سے آپ ابھی کر رہے ہیں نا، روزانہ کی بنیاد پر آدھے گھنٹے کا، کہیں 1 گھنٹے کا، کہیں اس طرح کا کوئی شو کریٹ کریں. تو میں نے ان کے سامنے رکھا کہ یار اس طرح سے آ رہا ہے تو میں کیا کروں. تو کیونکہ میرا رمضان بہت بزی گزرتا ہے، اور یہ پہلا رمضان ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار پورا رمضان یہ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، اور ٹی وی کے شو جو کرنے ہوں گے وہ بھی گھر سے کر لیں گے. تو اس حوالے سے ابھی میں سوچ رہا ہوں سہیل بھائی، لیکن میں آپ سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک جیسے ہفتے میں 1 دن کرتے ہیں تو 1 دن 2 دن کچھ ایسا کریں، 2-3 دن کریں. 1 دن شعراء کو بلا لیں، 1 دن علماء کو بلا لیں، 1 دن ڈاکٹرز کو بلا لیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے اندر ساری صلاحیتیں ہیں ایک پریزنٹر کی جو ہونی چاہیے، اور اللہ نے آپ کو یہ صفت دی ہے. صاحب آپ کے ساتھ ہی سیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی 7-8 سال سے مختلف نہیں، ہم تو اب آپ سے سیکھتے ہیں. تو میری نہیں. آپ کے لیے تو ضرور یہ ایڈوائز ہے کہ آپ ایک اچھا سا شو ضرور کریٹ کریں، اور اس کے اندر اسی لائٹ موڈ کے اندر
آپ مختلف مہمان بلائیں, ان سے بات کریں تاکہ آپ کا جو ایک بہت بڑا سرکل ہے اس کو فائدہ پہنچے. اور بھی بہت سارے, آپ یقین جانے, مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت آئیڈیا ہوں گے, بہت اچھا آپ پروگرام کر سکتے ہیں. لوگوں کو سیلف ڈیولپمنٹ کے پروگرام کر سکتے ہیں آپ. لوگوں کے کئی ایشوز ہوتے ہیں, وہ ایشوز پہ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے. اور رمضان کے اندر بھی آپ کریں تو اس میں بھی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دن ایک میں نکال لوں گا. بالکل, وہ ہم انشاءاللہ اس کو ارینج کریں گے, آپ کے ساتھ میں اس پہ بات کر لوں گا, ہم لوگ بیٹھ کے اس کو کریں گے. میں دوستوں کا جتنے احباب یہاں موجود تھے سب کا ایک طرح سے شکریہ ادا کروں گا. میں ایک اور اناؤنسمنٹ کروں گا کہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو عمران پرتاپ گڑھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مفتی صاحب بھی کوشش اگر وقت نکالیں گے تھوڑا سا تو ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی آ جائیں تاکہ ہم ان سے بات بھی کر سکیں. شام کو برطانوی وقت کے مطابق شام کو 6 بجے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے. ہم اس وقت بھی کالز لیں گے, لیکن جیسے ہم نے اس طرح لی اسی طرح لیں گے, ایک آدھ کال لے لیں گے, کچھ میسیجز لیتے رہیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ مفتی صاحب سے ہم زیادہ سے زیادہ, کیونکہ مفتی صاحب ہمارے بھی ہتھے نہیں چڑھتے, بالکل مصروف بہت ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ تھوڑا سا ہمیں وقت مل گیا ان کے ساتھ بات کرنے کا. ویسے رمضان میں میرا اور مفتی صاحب کا وقت کافی ساتھ گزرتا ہے, لیکن اس رمضان میں ہم کوشش کریں گے ہم اسی طرح گزاریں. مفتی صاحب کا بہت شکریہ, لیکن میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ دعا سے اس تقریب کا, اس محفل کا اختتام کریں. اچھا سہیل بھائی, سب سے آخر میں ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے, آپ جو خدمت کر رہے ہیں نا یہ جو اردو زبان کے حوالے سے, میں آپ کو عرض کروں کہ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اردو زبان جو ہے نا, دیکھیں عربی سے تو ہماری عقیدت ہے نا, مذہبی عقیدت ہے, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی مسلمان ہو اور وہ کہے کہ جی مجھے عربی پسند نہیں ہے, عربی تو ہماری حضور کی زبان, جنت کی, قرآن کی زبان ہے, لیکن اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن یہ جو اردو ہے نا یہ بھی ایک بڑی عظیم زبان ہے, اور یہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہم ابھی یو کے میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ روبہ زوال ہے اس وقت جو ہے. وہ ہماری جو بچے ہیں, آنے والی نسل ہے, وہ اچھی اردو نہیں بول رہی. پہلی بات تو اردو نہیں بول رہی, جو بول رہے ہیں وہ اچھی نہیں بول رہے, صحیح نہیں بول رہے. تو میں آپ سے, میری گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ جس طرح کی پوری دنیا سے آپ شعراء کو جمع کرتے ہیں, آپ اردو دانس کو جمع کرتے ہیں, اور یہاں لندن میں آپ نے ایک, یقین مانیے, ایک محفل سجائی ہوئی ہے, آپ نے ایک رونق کھڑی کی ہوئی ہے اردو کے حوالے سے, نشاط ثانیہ کا کام آپ کر رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یار کوئی ایسے 2-3 کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسے اردو سکھانے والے لوگ ہوں تو آپ کوئی ایک آن لائن کوئی ایسا کوئی سیٹ اپ کریں, جیسے ہم بچوں کو اپنا آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں, آن لائن یہ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, یہ میں آپ سے پتہ ہے کیوں بات کر رہا ہوں, تو مجھے پتا آپ کر لیں گے. میں نے جیسے آن لائن اور یوٹیوب پہ یہ عربی کے حوالے سے دیکھنا شروع کیا, انگلش کے, تو مجھے بہت کچھ نظر آیا, لیکن اردو کے حوالے سے اتنا اچھا کچھ نظر نہیں آیا. یعنی یا تو میری نظر سے نہیں گزرا یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو میں چاہ رہا تھا کہ ان دنوں میں میرے بچوں کی اردو بھی بہتر ہو جائے, ان کی پروننسیشن بہتر ہو جائے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں نا, آپ اور زیادہ اس میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا اپنے پلیٹ فارم کو وسیع کریں, اور اس کے اندر آپ کوئی مہینے کا اسی طرح سے جیسے زوم میں آپ رجسٹریشن کرا کے آپ اردو کی کلاسز کا اہتمام کریں, ویکلی یا منتھلی کوئی ایک یہ ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ آپ سے کام لے گا. تو اس پہ ضرور سوچئے گا, کیونکہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, آپ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور مجھے دلی بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. آپ کے جو ویورز ہیں, میرے جو پیج پہ 2 دوست احباب ہیں, ان کو آج تعارف ہوا سہیل زرار خلیش کا, کیونکہ آپ کی ایک ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہوئی ہوئی ہے, جو میں اور آپ مسجد اقصی میں بیٹھ کے مسجد اقصی میں کیا تھا, ہم نے انٹرویو ہوا تھا. وہ جو مسجد اقصی کے سائے میں آپ سے میں نے اشعار سنے, ایک ویڈیو وہ وائرل ہوئی, اور ایک ویڈیو ہمارا وہ جہاز میں پلین میں ہم نے ایک مشاعرہ کیا. جی وہ میں نے غزل سنائی تھی, وہ بھی بہت وائرل ہوئی. تو اور بہت سارے دوست سہیل زرار خلیش کو ڈھونڈ رہے تھے, آج وہ نگینہ سامنے آ گیا ہے آپ حضرات کے سامنے. تو سہیل بھائی انشاءاللہ, بہت شکریہ مفتی صاحب, ہمیشہ اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے, ہمیشہ ملاقات کر کے. بہت دنوں سے میری ملاقات نہیں ہو رہی تھی, تو وہ میری خلش بڑھ رہی تھی, لیکن الحمدللہ آج وہ پوری ہو گئی. جی, اور آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. اور دوسرا استاد محترم ہمارے عقیل دانش صاحب کو ضرور لے کے آئیں یار,
ہم اسی طرح ہم بیٹھ کے ان کی گفتگو سنیں. عقیل دانش صاحب پاکستان میں ہیں, وہ گئے تھے وہاں, کچھ ظاہر ان حالات میں وہ پھنس گئے, لیکن بس ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں ان کو رکھے اپنی حفاظت میں رکھے, اور انشاءاللہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. تو پھر آپ نے ان کو بھی اس شو میں ضرور لانا ہے. یہ جو آپ نے اپنا نیا ایک شو کریٹ کیا ہے نا, اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے ویسے؟ اس کا نام بزم سخن ہی ہے, بزم سخن UK کے نام سے میں اس کو کر رہا ہوں. کوشش تو یہی کر رہا ہوں, جو ایک نام ہے اسی کے لے کے چلا جائے, اور انشاءاللہ اس کو ہم اور بہتر کریں گے. کل ہم نے ایک مشاعرہ بھی کیا تھا, لیکن میں نے دیکھا حضرت, میں اس میں شامل تھا, مطلب سننے کی حد تک, اور میں نے اس کو بہت انجوائے کیا اور وہ بہت اچھا تھا. اور لیکن شعراء کچھ زیادہ تھے. اگر ایک وقت میں اگر 2-3 شاعر ہوں گے تو آپ ذرا اچھی طرح سے گفتگو کر سکے. اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں تھی, تجربے تو چل رہے ہیں. اچھا ہاں, اس میں ایک یہ ہے کہ جب آپ کسی شاعر, یار شاعروں کی نا لوگ نجی زندگی کو بھی جاننا چاہتے ہیں نا, کہ شاعر عام زندگی میں کیسا ہوتا ہے, اپنے گھر میں کیسے بات کرتا ہے, بیوی بچوں سے کیسے بات کرتا ہے, اور وہ کس وقت اس کے اندر یہ تخیلات میں اشعار آتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو بھی, تھوڑا سا ایک انٹرویو بھی لے لیا کریں. نہیں انشاءاللہ اب ہر ہفتے جو ہمارا ہوتا ہے ٹیوزڈے کے ٹیوزڈے, وہ پروگرام ہم انشاءاللہ اسی پہ کریں گے. اور اس دفعہ ہم نے عمران کو بلایا, عمران سے بات ہوگی. تو مفتی صاحب آپ کا بہت قیمتی وقت تھا, ہم نے لیا, بہت شکریہ. بس میں چاہوں گا آخر میں اگر آپ دعا فرما دیں تو ہمارے دعا کرنے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا دین الا قضیت ولا حاجۃ هي لك رضا الا قضيتها واديتها يا ارحم الراحمين. یا حی یا قیوم, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ تو ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبولیت عطا فرما. یا اللہ تو خیر عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی سہیل زرار نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے, یا اللہ اس سلسلے کے ذریعے سے یا اللہ تو خیر کو وجود عطا فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کی, مسلمانوں کی, تمام بلاد اسلامیہ کی, تمام امت کی, اور یا اللہ تمام ملکوں کی, پورے عالم کی یا اللہ تو حفاظت فرما. اور یا اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو ہمارے دوست احباب یا اللہ انتقال کر چکے, ان کی مغفرت فرما, ان کو جنتی فردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما. اور جو ہمارے دوست احباب بیمار ہیں یا اللہ تو ان کو صحت عطا فرما, صحت کاملہ عطا فرما. اور یا اللہ اس وبا سے, اس مرض سے, اس بیماری سے تمام عالم کے انسانوں کی, خصوصی طور پر مسلمانوں کی, ہر شخص کی حفاظت فرما, ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دوبارہ سے ایسے حالات پیدا ہوں کہ یا اللہ مکہ المکرمہ آباد ہو, اور یا اللہ وہاں پر دوبارہ سے زائرین جائیں, عمرہ ہو, طواف ہو. یا اللہ وہاں پر یا اللہ رمضان میں تراویح کا ایک اہتمام ہوتا تھا, پوری دنیا کے اندر وہاں سے برکتیں رحمتیں جاری و ساری رہتی تھیں. یا اللہ تو اس کو دوبارہ آباد فرما. یا اللہ مسجد نبی کو آباد فرما. یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آباد فرما. یا اللہ ہماری UK, یورپ, امریکہ, کینیڈا, دنیا کی جہاں جہاں مسجدیں بن رہی ہیں, اللہ اس بیماری کو ختم فرما اور مسجدوں کو دوبارہ آباد فرما. ہم سب کو نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا, فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ بالخیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے سہیل بھائی, پھر انشاءاللہ. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ تمام احباب کا جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے منگل کو پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.